बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी की इस खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं एक मरतबा फिर शादाब रियाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुफ्ती शाहिद मदनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हमारा टॉपिक ये होगा कि ईद कुर्बान है। ईद कुर्बान पर बकरों की ख़रीदारी, बैल की ख़रीदारी, ऊँटों की ख़रीदारी, ये सब जो है वो मुसलसल जारी रहती है। महंगे महंगे जानवर ख़रीदे जाते हैं और कुर्बानी की जाती है और फिर अक्सर देखने में आया कि कुर्बानी फ्रीज़र में भी रख दी जाती है। हक़दार को कई मरतबा उसका हक़ नहीं भी पहुंचता। ये तमाम बातों पर हम रहनुमाई लेंगे मुफ्ती साहब से। और सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं मुफ्ती साहब, ये जो कुर्बानी का जो है, ये कुर्बानी शुरू कैसे हुई और क्या ये मुसलसल चलती आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के हवाले से कुरान पाक में फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शादाब भाई, कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप डायरेक्ट जो है यूँ समझ लें कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही अर्ज़ करते हैं। हदीस पाक में है कि अन ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अदाही। हज़रत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम ने सरकार से पूछा कि या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं? क़ाला सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फरमाया ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर क़ालू, उन्होंने अर्ज़ किया फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम कुर्बानियाँ करते हैं तो इसमें हमारे लिए क्या नफ़ा है, क्या सवाब है? क़ाला बिकुल्लि शाअरतिन हसनतुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाता है। क़ालू फ़स्सूफ़ या रसूलल्लाह। तो हमने कहा या रसूलल्लाह ये जो दुम्बे की ऊन है इसमें भी क्या अजर है हमारे लिए? क़ाला बिकुल्लि शाअरतिन मिनस्सूफ़ि हसना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, दुम्बे की ऊन के भी हर बाल के बदले में नेकी है। और दूसरी हदीस में इसके और फ़ज़ाइल भी बयान किए गए। जहाँ तक आपके क्वेश्चन था कि ये क्या पहले भी कुर्बानियाँ थीं, तो जवाब उसका इस हदीस में आ गया कि हाँ, इस कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरा एक उसका डिटेल है और मैं समझता हूँ कि आज के मौके पे उसका ज़िक्र कर देना बड़ा ज़रूरी होगा, ताकि मैं आप सब कुर्बानियाँ करने लगे हैं तो कुर्बानी करते हुए ये सोच तो हो कि क्यों कुर्बानी की जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे तक 100 साल तक बे औलाद थे। अल्लाह से दुआएं मांगते रहते थे और एक मौके पे जब दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में उनको बेटा अता फरमाया। और जब वो बेटा पैदा हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया कि आप इस बेटे को जंगल बियाबान में छोड़ आए। फिर वो बेटा वहाँ पे आप छोड़ आते हैं, पूरी डिटेल है उसकी। खाना काबा आबाद होता है, खाना काबा को तामीर किया जाता है और फिर एक मौका पे हुक्म आ जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाकायदा हुक्म नहीं आया बल्कि ख्वाब में देखते हैं कि अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। आपने अपने बेटे से पूछा कि ऐ मेरे बेटे, आप बताइए कि अन्नी अज़बाहू का, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ, तो ऐ मेरे बेटे बता तेरा क्या ख़्याल है? तो बेटे ने आगे से क्या कहा? या अबत फ़अल मा तुअमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आपके बाप ये कह रहे हैं कि बेटा मैंने आपको ज़बह करते देखा है, तो क्या तू ज़बह होने के लिए तैयार है? तो जवाब है कि ऐ मेरे बाप, जो आपको हुक्म है आप कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। इकबाल ने यही कहा था ना, ये मकतब की करामत है या फैज़ान नज़र है कि सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। अब प्यारा बाप इकलौते बेटे को बुढ़ापे में मिलने वाली इस तोहफे को कुर्बान करने के लिए तैयार है और बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है। और इसी मकसद के लिए आप बेटे को लेके ज़बह करने के लिए मीना की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में आपको शैतान रोकता है, शैतान को आप कंकरियाँ मारते हैं। वो जो कंकरियाँ हज में मारी जाती हैं ये वही सुन्नत है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियाँ मारी थी। फिर आपको ज़बह करने के लिए लटाया जाता है और कुरान पाक फरमाता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। जब बाप और बेटा दोनों कुर्बान होने और कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और बेटे ने अपनी पेशानी को ज़मीन पे लटा दिया और बाप छुरी चलाने लग पड़ा, हमने कहा वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ए इब्राहीम तेरी क़ुरबानी को हमने एक बड़े ज़िबा अज़ीम में बदल के फ़िदिया में
آسمان سے ایک قربانی آپ کے لیے بھیج دیا، لہٰذا وہ دمبا قربان کر دیجئے۔ تو یہ قربانی تھی باپ کی بیٹے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کے فدیہ میں یہ قربانی لے آئے، اور اس وقت سے لے کر اب یہ ہمارے تک اور قیامت تک یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر یہ ہمارے لیے اعزاز یہ کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور اس میں اجر و ثواب ہے۔ مفتی صاحب یہاں پھر میں وہی بات کروں گا، جو مرحومین کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں، مثلا اپنے وفات پانے والے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ کیا اس کا ثواب ان مرحومین تک پہنچتا ہے کہ ایک باحیثیت شخص ہے، وہ ایک بیل خریدتا ہے یا ایک اونٹ خریدتا ہے، اس کے 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں وہ 2 حصے یا 1 حصہ اپنا کرتا ہے، باقی وہ اپنے مرحومین کا کرتا ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ جی اس حوالے سے شاداب بھائی تھوڑا ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر جس انسان کی طرف سے قربانی ہم کر رہے ہیں، کوئی اپنے باپ یا ماں یا کسی کی طرف سے کر رہا ہے، اور اگر یہ کنسیپٹ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں قربانی نہیں کی تھی تو لہٰذا یہ قربانیاں ان کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ قربانی جب وقت مقرر پر فرض ہوئی ہے جس پر اگر وہ نہ کرے تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اب اگلے سال وہ قربانی نہیں ہوگی اس کی، بلکہ اس کی طرح اتنے مال کو وہ راہ خدا میں خرچ کر دے، تو یہ اس کا فدیہ ہوتا ہے۔ بہرحال دوسری چیز کہ اگر انسان فوت ہو گیا ہے، ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، شوہر ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے اور پھر اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو یقیناً کر سکتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے، کرنے والے کو بھی ملے گا اور جن کے لیے کیا جا رہا ہے ان کو بھی ملے گا۔ اس حوالے سے ہمیں خاص طور پہ رہنمائی حدیث پاک سے ملتی ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، حنش قال رأیت علیًا یضحی بکبشین، حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت مولا علی مشکل کشا کو دیکھا کہ وہ عید کے دن 2 دمبے جو ہیں وہ ذبح کر رہے تھے۔ فقلت لہ ما ھذا، میں نے عرض کیا کہ اے جناب مولا علی یہ کیا ہے، آپ ایک کی بجائے 2 قربانیاں کر رہے ہیں؟ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمتاً فرمایا کہ اے حنش، جب آپ میرے 2 قربانیوں پہ سوال کر رہے ہیں تو ایک قربانی تو میری طرف سے ہے، دوسری قربانی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی دی کہ اے علی تو ایک قربانی میری طرف سے کر، لہٰذا یہ میں نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو یہ امت کے لیے رہنمائی ملتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے نام پر ان کے لیے اگر قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سچویشن میں عام طور پہ دیہاتوں میں اور ایون شہروں میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ قربانی جو ہے پہلے بزرگوں کی طرف سے ہوتی ہے، پھر اپنی طرف سے بزرگوں کی ساتھ ہوں گی تو پھر دوسری ساتھ ہوں گی، تو ایسا کوئی اسلام میں کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ بزرگوں کی طرف سے یا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کریں، وہ علیحدہ سے قربانی کرنا ہوگی۔ جو صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے وہ اس کی طرف سے اپنی قربانی کرنا بھی لازم ہے، لہٰذا طریقہ یہی ہے کہ جس پر قربانی لازم ہے وہ اپنی طرف سے پہلے الگ سے قربانی کرے اور دوسروں کی طرف سے نفلی طور پر کر سکتا ہے۔ جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ گائے میں یا اونٹ میں 7 حصے ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی قربانی دوسروں کی طرف سے کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بالکل کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو ہے شاداب بھائی وہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر ہم ایسا کریں، جیسے ہماری ایک فاؤنڈیشن آسرا فاؤنڈیشن کے نام سے ہم نے عطیہ قربانی کے نام سے لوگوں کو ذہن دیا کہ آپ اگر صاحب حیثیت ہیں تو ایک قربانی آپ کیجئے اپنے پیاروں کی طرف سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور اس کا گوشت جو ہے نا وہ سارے کے سارا غرباء میں تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے کتنا گوشت رکھنا، اور عام طور پہ جو صاحب حیثیت ہے وہ تو ایسے بھی سارا سال گوشت کھاتا ہے، تو جس کا گوشت جس تک نہیں پہنچا اپنے قربانی سے اس کا گوشت قربانی کا گوشت ان تک پہنچایا جائے۔ باقی اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات بالکل۔ مفتی صاحب میں کیونکہ آپ سے یہ تھوڑے سے سوالات ایسے کر رہا ہوں جو عام دنیا میں، ہمارے پاکستان میں، دوسرے ممالک میں گھروں میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب ایک والد ہے، صاحب حیثیت ہے، فار ایگزامپل میں صاحب حیثیت ہوں، میری اولاد جوان ہو جاتی ہے، میری اولاد بھی صاحب حیثیت ہے، تو کیا میں اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ اولاد کی طرف سے، اولاد تو نہیں کر رہی لیکن میں اولاد کی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہوں۔ جی شاداب بھائی، اس میں جیسے آپ نے کویسچن کیا کہ باپ اپنی اولاد کی طرف سے
اور سم ٹائم اولاد اپنی باپ کی طرف سے، کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک ہے قربانی واجب اور ایک ہے نفل۔ اگر قربانی واجب ہے باپ پر الگ، اور اس کی اولاد جو ہے وہ بالغ ہے، کاروبار کرتی ہے، جاب کرتی ہے، اس کی سیونگز الگ ہیں، یہاں تک کہ اسی طرح بیوی ہے، اس کی سیونگ الگ ہیں، تو جس کی سیونگ اتنی ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے تو اس کو الگ سے خود سے قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر اس کی رضا سے، اس کی اجازت سے، یا اس کو بتا کر باپ اولاد کی طرف سے بھی قربانی اپنے ساتھ کر لے، یا اولاد اپنے باپ کی قربانی بھی ان سے پوچھ کے قربانی کر لے، تو یہ ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بالکل مفتی صاحب، ایک اور چیز سے جو قربانی کے لیے مختلف جانور ہوتے ہیں، دمبا، بکرا، بھیڑ، اونٹ، بیل، اس میں بھی کوئی ہے کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس کی کم فضیلت ہے، یا اس کے زیادہ ثواب ہے، اس کا کم ثواب ہے؟ نہیں، اس حوالے سے خاص طور پہ فضیلت تو نہیں ہے کہ آپ بڑا جانور کریں یا چھوٹا جانور کریں۔ فضیلت اس معاملے میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ خوبصورت جانور، قیمت میں زیادہ ہونے والا، اور فربا، گوشت جس کا زیادہ ہے، یہ جانور کرنا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ بقیہ قربانی ایک حصے کا نام ہے، ایک قربانی کا نام ہے۔ اب جانور بڑا لے لیں گے تو اس میں ایک قربانی نہیں ہے، اس میں 7 قربانیاں ہیں، اور دمبا بکرا ہے تو اس میں ایک قربانی ہے۔ صرف یہ ہے کہ خوبصورت جانور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چتکبرا جانور جو ہے نا، وائٹ اینڈ سفید کلر کا، وہ جانور سرکار کو پسند تھا، آپ وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ خوبصورت، فربا، موٹا، یہ جانور سرکار قربان کیا کرتے تھے۔ اس سارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوش دلی کے ساتھ اور فارمیلٹی کے ساتھ نہ کریں، خوش دلی کے ساتھ بہتر سے بہتر کریں، اور کرنا تو اللہ کے لیے یقیناً، لہذا اس میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، یہ 2 دانت کا، یہ 4 دانت کا جانور، اس کا کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ اسی کی نشانی ہے۔ کنٹینیوٹی میں بھی یہ کروں گا کہ اگر کوئی جا کے بڑے خلوص دل سے بڑا مہنگا بکرا لے کے آ گیا، لیکن چاند رات پہ اچانک وہ بکرا زخمی ہو گیا، اس کے سینگ ڈیمیج ہو گیا، کچھ اس طرح کا، تو اس پہ بھی ذرا رہنمائی فرما دیں۔ جی، اس طرح ہے کہ یہ جو 2 دانت یا 4 دانت کا آپ کوشچن کر رہے ہیں، یہ اصل میں نشانی ہے اس جانور کی ایج کی، کہ جانور نارملی جب بکرا جو ہے وہ سال کا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ دانت ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے، تو یہ نشانی ہوتی ہے۔ یہ دوندا جس کو ہم بولتے ہیں، چوگا بولتے ہیں، یہ عام طور پہ نشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کی ایج مکمل ہو گئی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ضروری نہیں ہوتا، اصل ضروری یہ ہوتا ہے کہ ایج پوری ہے کہ نہیں ہے۔ تو اونٹ کی ایج ہے 5 سال، اور گائے کی ایج جو ہے، گائے یا بچڑا جو ہے، اس کی ایج ہے 2 سال، اور جو بکرا ہے، اس بکرا، دمبا، چھترا، اس کی 1 سال۔ البتہ اگر کوئی دمبا جو ہے، بھیڑ جو ہے، وہ اپنی جسامت میں، گوشت میں، فروا ہونے میں 6 ماہ سے کب بچہ ہو اور دکھنے میں بڑا لگتا ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ باقی جو آپ نے سوال کیا کہ اگر جانور ڈیمیج ہو جائے اور عید والے دن ہو جائے یا کسی بھی ٹائم پہ ہو جائے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جو ڈیمیج ہوا ہے، زخمی ہوا ہے، وہ کس نوعیت کا ہوا ہے۔ اگر کان ہے تو کان ہلکا پھلکا کٹ لگ گیا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی حصے کو کٹ لگ گیا ہے، چوتھائی حصہ، تو پھر وہ نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح لنگڑا ایسا ہو گیا ہے کہ اب وہ چل کے گھاس تک نہیں جا سکتا تو نہیں اس کی قربانی ہوگی۔ سینگ سارا ٹوٹ گیا ہے یا کم ٹوٹا ہے، اس کی ساری کی ڈیٹیل ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس میں بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو تو اس کی جو جانور کو چوٹ آئی ہے اس کی پکچر بنا کے اپنے قریبی کسی بھی عالم مفتی کو دکھا دیا جائے تو وہ اس کی شرعی رہنمائی مل جائے گی اس کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بریک لے لیں، بریک کے بعد آئیں گے تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہیں گے۔ ایک اور بڑا اہم سوال میرے ذہن میں ہے، کیونکہ آج کل جو قربانی جتنی بھی آپ نے فضیلت بیان کی، جو سارا آپ نے اوپر ڈیٹیل سارا بتایا، شاید یہ کم لوگوں کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے، یہ لوگوں کو رہنمائی ملے گی۔ آج کل قربانی فیشن بن گیا ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔
ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور مفتی صاحب سوالات کا سلسلہ میں ابھی جاری ہے آپ سے، وہ آپ سے بڑا اہم سوال وہ بھی میں ابھی دوبارہ اس پہ دہراؤں گا، لیکن ذرا یہ تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کیونکہ ابھی ہم اسی ٹاپک پہ چل رہے ہیں کہ اگر ایک شخص صاحب حیثیت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کا کیا ہے؟ اس کو کوئی گناہ ملے گا یا اس کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ یہ قربانی جو ہے صاحب حیثیت کے لیے ایسے ہی فریضہ کا سمجھ لیجئے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے کہ یہ فرض ہیں، اسی طرح قربانیاں بھی جو ہیں وہ صاحب حیثیت پر واجب ہو جاتی ہیں. چوائس اور آپشنل نہیں ہوتا ہے کہ کر لیں تو ٹھیک، نہ کریں تو نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس پہ ایک بڑی وعید فرمائی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب وسعت ہو، جو صاحب حیثیت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری مصلی، ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید میں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی وعید ہے، اور اللہ کے ہاں یقیناً قربانیاں کرنے والوں کو جیسے اجر ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوم النحر میں اللہ کے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون بہانا، جانور ذبح کرنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوم نحر میں سب سے زیادہ عمل پسند ہے. اور فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جانور جو ہیں یہ اپنے کھروں کے ساتھ، اپنی اون کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ یہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بندے کے بلند فرمائے گا کہ جو درجہ جب تک انسان کے جانور ذبح کرنے سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے، اس کا مقام اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو قربانی کرنے والے کے لیے اجر ہے اور نہ کرنے والے کے لیے وعید ہے. اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے اور پکڑ ہے. اور یہ شکرانہ ہے قربانی، اگر آپ شکرانہ نہیں کرتے تو پھر ناشکری تو اللہ کی گرفت لاتی ہے. مفتی صاحب ایک اور اہم سوال، جو قربانی کے لیے اب ضروری ہے کہ جو آپ جانور خرید کے لے کے آ رہے ہیں آپ اس کو چھری خود پھیریں اور اس کو ذبح کریں، یا اس کو چھری کو ہاتھ لگائیں، یا آپ لے کے آئے آپ نے یہاں پر رکھ دیا، کسائی لے آئے، سارا کچھ آگے کسائی بھی کر لیتا ہے تو آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک مرد و خواتین کے لیے یقیناً الگ الگ حکم ہمیں حدیث میں ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو سنت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح فرماتے تھے. حج کے موقع پہ بھی آپ نے بہت سارے جانوروں کو صحابہ کرام کی موجودگی میں خود ذبح فرمایا. بلکہ نبی علیہ السلام کا معاملہ تو یہ تھا کہ جانور جو ہیں وہ شوق رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوں. وہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جانور آگے بڑھ کے آ رہے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں قربان کیجیے. تو سنت تو یہ ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن اگر ذبح کرنے کا طریقہ نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، تو جانور کو تکلیف دینے کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے. اس صورت میں حدیث پاک میں جو دوسرا طریقہ بیان فرمایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ اپنے جانور کے قریب آ، اور جب ذبح کرنے تھا فرمایا قریب آئیں کہ اس کے خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اس حوالے سے تفصیل یہ ہوتی ہے کہ آپ خود بذات خود ذبح کریں یا آپ جانور کے قریب آ کر اجازت دے دیں. لیکن خواتین ہیں تو پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے. اگر نامحرم آپ کے جانور کی قربانی کرنے کا سائی ہے یا دیگر کوئی کرنے آیا ہے، یا کوئی امام مسجد ہے، پیر صاحب ہیں، کوئی بھی آپ کا مقتدر ہے، تو بھی اس سے پردہ کرنا لازم ہے. با پردہ آپ اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو جائیں، یہ سنت ہے. باقی چھری کو ہاتھ لگانا یا یہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، یہ رسم و رواج. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، میں کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں لکھا ہے کہ جی آپ قربانی کرنے کے لیے اگر آپ کو قرضہ بھی لینا پڑے تو آپ قرضہ لے لیں، جب آپ کو پتہ ہو کہ میں واپس کر سکتا ہوں، کچھ عرصے بعد کر سکتا ہوں، تو آپ قرضہ لے کے بھی قربانی کر سکتے ہیں. یہ بھی کوئی ایسی بات؟ اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں لیکن آپ کے پاس کیش موجود نہیں ہے، سم ٹائم پراپرٹیز ہیں آپ کے پاس، یا سامان تجارت ایسا ہے
کہ جو کیش کی صورت میں آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ لاکھوں پتی ہیں, آپ کے پاس وہ ساری کنڈیشن آپ پر پوری ہوتی ہیں, تو اب آپ کو حکم ہے بلکہ پابند ہیں کہ آپ قرضہ لے کر قربانی کریں اور اپنی چیز سیل کر کے یا انکم آنے پر وہ قرضہ اتار دیں. لیکن اگر آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں, آپ پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے, تو پھر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ قرضہ اٹھائیں, پھر آپ اللہ کے حضور دعا کریں بس. مفتی صاحب ایک اور سوال, جو 10 دن تک کہتے ہیں کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تو ناخن کاٹنا اور یہ بالوں کی کٹائی کرانا یہ چھوڑ دیا جاتا ہے, اور پھر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ چاند رات پہ یعنی کہ عید سے ایک رات پہلے وہ جا کے یہ جو ہیئر کٹنگ کرنے والے ہیں ان کی دکانوں پہ رش لگا ہوتا ہے, لوگ کرواتے ہیں. کیا یہ اس وقت ضروری ہے یا قربانی کے بعد ضروری ہے؟ جی, اس حوالے سے میں ڈائریکٹ حدیث ہی عرض کرتا ہوں. عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم ہلال ذی الحج واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ. حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی ذی الحج کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹنے سے رک جائے. یہ سنت حکم ہے, یہ فرض یا واجب نہیں ہے. اگر کسی نے قربانی کرنی ہے لیکن وہ اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے یا بال کٹوا لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا کسی قسم کی قربانی پر اثر آئے گا. البتہ فضیلت کا اور ثواب کا یہ اس پہ دار و مدار ہے کہ ثواب اس پہ زیادہ ہے. لیکن نارملی آپ جو بات کر رہے ہیں اسپیشلی طور پہ یہ کہ آپ یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک بال نہیں کٹواتے اور جب عید کی رات آتی ہے تو آپ جا کے بال کٹوا لیتے ہیں باربر سے جا کے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 9 دن بھی رکنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے قربانی کے احترام میں اور عید کے احترام میں آپ کو رکنے کا کہا گیا تھا کہ جو ہی قربانی آپ کی ہوگی, جانور ذبح ہوگا, تو اب آپ بھی اپنے بال جو ہیں وہ اتروا لیجئے. لیکن اگر اس سے پہلے آپ کر لیتے ہیں تو پھر 9 دن رکنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ نے خلاف سنت کر لیا ہے. سنت یہی تھا کہ آپ اس وقت تک رکے رہتے جب تک آپ کی قربانی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ کیا سوال تھا میں نے جو آخری وہ کیا تھا اس میں جنید, وہ جو میں نے بریک سے پہلے کیا تھا, فریج بھر لیتے ہیں گوشت. ہاں ہاں ہاں, یہی تھا نا. ایک یہ تھا فیشن, یہ دونوں آپ کر لیں, یس سیپریٹ کر لیں, کوئی ایشو نہیں. اچھا مفتی صاحب, بالکل آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ اب ایک تو قربانی لگتا ہے کہ فیشن بن گیا ہے. لوگ جس طرح آپ نے ساری فضیلتیں اس میں آپ نے بیان کی ہیں, اور اس میں سے شاید کچھ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہو, باقی اکثریت لوگوں کو شاید اس چیز کا آئیڈیا نہ ہو. فیشن بن گیا کہ میرے دروازے کے باہر بڑا بکرا بندھا ہو, میرے گھر بکرا نہیں آئے گا تو میرے بھائی کے گھر بکرا بچوں کا دیکھیں گے تو وہ دل ان کی زاری ہوگی. یہ تمام اس طرف جو چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں. پھر دوسری بات اس کی کنٹینیوٹی میں کروں گا کہ ذبح کر کے اپنے ہی فریزر, میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب تھے, وہ عید سے کچھ دن پہلے ہم جا رہے تھے تو انہوں نے نا کہیں سے کوئی 25-30 ہزار روپے ان کو ان کے گھر والوں نے بھجوائے. میں نے سمجھا شاید کوئی بکرا قربانی کا خریدنا ہے انہوں نے, یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار اب تم کہاں سے بکرا خریدو گے؟ تو اس نے آگے سے کہا نہیں, ہم نے فریزر خریدنا ہے. مفتی صاحب معذرت, انہوں نے بڑی سنجیدگی سے, یہ ابھی جنید کیمرہ مین بھی ہنس رہا ہے, یہ بھی میرے ساتھ تھا, تو ہم اس کو نے کیا کہتے ہیں, میں کہا یار اچھا, میں کہا یار قربانی کے لیے, میں کہا اچھا پھر بکرا اب خریدنا پڑے گا, کہاں سے خریدنا ہے؟ اس نے کہا نہیں سر وہ فریزر والا آ رہی ہے, اس کو پیسے دینے ہیں, فریزر منگوایا ہے. شادابی المیہ ہے, اور یہ سچویشن جو ہے یہ ناقابل تلافی صورتحال بنتی جا رہی ہے اور پریشانی ہے. میں گزارش کرتا ہوں بنیادی طور پہ قربانی آپ نے میں نے کرنی کیوں ہے, قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر قربانی کا مقصد گوشت ہے یا جانور بڑے سے بڑا ہے یا دکھاوا ہے تو یقین کیجئے اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈائریکٹ حکم فرمایا ہے, فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حضور تمہارے جانوروں کے خون اور گوشت نہیں پہنچتے ہیں, اللہ کے حضور تو تقوی پہنچتا ہے. یعنی تقوی کا مطلب کیا ہے کہ آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں, اس میں اللہ کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے. قل ان صلاتی
و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب میرے رب العالمین کی رضا کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں، اور جانور جب ذبح کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جانور ذبح کرتے ہوئے پڑھا کیا جاتا ہے؟ وہ تو آپ کا جانور ذبح کرنے والا سنت الفاظ جب پڑھتا ہے تکبیر پڑھنے سے پہلے، تو وہ تو کہتا ہے کہ اے اللہ یہ تیری طرف سے اور تیرے لیے ہے، اللہم لک و من کا، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیری رضا کے لیے ہے۔ مولوی صاحب یہ پڑھیں اور آپ یہ کہیں میں نے فریج بننے کے لیے کیا ہے، آپ یہ کہیں میں نے گوشت بانٹنے کے لیے کیا ہے، یا آپ 10 دن پہلے بڑے سے بڑا قیمتی بکرا، دمبا یا جانور، بڑا اونٹ، یا آپ بڑا بچڑا لے آ جاتے ہیں، گائے لے کے آتے ہیں، اور یا آپ اس کی ویڈیوز بنا کے، آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ہر چیز نیکی، اس وقت تک پہلے یہ کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال تاکہ نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے، اب ہم کہتے ہیں نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال، فیس بک پہ ڈال۔ یہ کیا ہے؟ کس لیے آپ یہ کر رہے ہیں؟ کیا اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے؟ کیا کسی کو ترغیب دلانا مقصد ہے؟ عام طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ جیسے آپ نے سچویشن کو بتایا کہ ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں قربانی 10 دن پہلے، یا بڑا جانور لے کے آ رہے ہیں، خوبصورت لے کے آ رہے ہیں کہ محلے میں ذرا ٹور بنے، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، اپنے بھائی سے، اپنے عزیزوں سے، محلے داروں سے ذرا ہمارا نام زیادہ بنے۔ تو حضور والا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نام بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو اور بھی کچھ دیا ہوگا، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ، آپ کا کاروبار، یہ سب بھی تو اللہ نے دیا ہی ہے نا۔ کچھ تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ کے ہاں آپ نے، میں اتنا کچھ کروں اور حاصل کچھ بھی نہ نکلے۔ جیسے حدیثوں میں فرمایا گیا نا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزوں سے ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ ویسے ہی قربانیاں بھی ہیں کہ اگر اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو پھر اس قربانی کو لینے، خریدنے، اس پر مشقت اٹھانے، چارہ ڈالنے، اس کی پروان چڑھانا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ کچھ بھی قابل عمل نہیں ہے، یہ کوئی لائق اجر نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ اس کے گوشت کا، تو جو ہمارا ایک معمول اس ہمارے کانٹیننٹ میں چلتا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم 3 حصے کریں اس کے، ایک اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اور تیسرا غریب غربا کے لیے۔ آج ہمارے گھر میں کتنے ایسے ہیں، اب نے گوشت بھی لینا ہوتا تو لائنیں لگی ہوتی ہیں، بے شک، اور کیا گوشت لینے والے ختم ہو گئے ہیں؟ یقیناً نہیں ختم ہوئے۔ اور وہ اور پھر ایک اور پریشانی شاداب بھائی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم گوشت تقسیم کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا گوشت اس کو ضرورت ہے یا نہیں، ہم دیکھتے ہیں اس نے کب بھیجا تھا، اس نے اتنا بھیجا تو ہم بھی بھیجیں گے، یعنی اس کے گھر میں بھی بھری ہوئی ہے فریزر، اور ہم پھر کہیں گے کہ کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا ملنا ملانا ہے ہم اسی کے گھر، اور ساتھ قریب جو غریب بیچارہ ہے اس کے گھر میں کوئی شاید بیچارہ آج بھی دال ہی پکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ غریب غربا جو ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں، آپ کے ملازم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے نارملی، ان تک آپ گفٹ بنا کے عید کا گوشت ابھی آپ نے یہ بات فیس بک کی، یوٹیوب کی، میں اس پہ بھی تھوڑی سی رہنمائی لوں کہ لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، خلوص سے کرتے ہوں گے، یقیناً جانور لے کے آئے، اس کے بعد جب غربا کے اندر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر کسی ایک بچے کو یا کسی ایک کو ویڈیو بنانے پہ لگا دیتے ہیں، یا کئی ایسے لوگ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنی قربانی کی ہے، آؤ آ کے اس کی ویڈیو بناؤ اور اس کو چلاؤ، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ شاداب بھائی، اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بینگ مسلم، ہمیں تو یہ حکم ہے ظن المومنین خیرا، کہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ اس سارے پروسیس میں نا ایک صورت بچنے کی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نیکی کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، بس۔ لیکن یہ جو عنصر ہے یہ بہت کم ہوتا ہے عام طور پہ جو پریکٹسز ہماری چل رہی ہوتی ہیں۔ دکھاوے کا جو عنصر ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ کسی کیمرہ مین کو ہائر کرتے ہیں یا اپنے بچے کو کیمرہ مین بنا دیتے ہیں، مقصد پہ غور و فکر کر لیں کہ مقصد کیا ہے۔
اگر تو اپنی میموری کے لیے کرنا ہے یا بچوں کے لیے کہ بچوں میں شوق پیدا ہو، دیکھتے رہیں، اگلے سال انتظار کریں، تو کسی حد تک اس کی اجازت ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، میں نے اتنے بکرے کیے، اتنا اور کیا، پھر جو تو پھر لائن میں یہ کھڑے میرا غریب خیال ہیں ان کی شکلیں بھی آپ دکھا رہے ہیں. اور اگر آپ غریب کی غربت اور اس کی عزت کا بھی تماشا لگا رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے ہمیں، میرا خیال ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے کہ ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں اس پہ باقاعدہ آیت ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو مال خرچ کریں اور اس کے پیچھے منم ولا اذا، احسان جتلانا اور اذیت پہنچانا. اگر کسی نیکی کرنے کے بعد جس پہ نیکی کی ہے، جس کو دیا ہے، اگر اس پر احسان جتلایا جا رہا ہے یا اس کی عزت کو پامال کر کے اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اذیت پہنچائی جا رہی ہے، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. مفتی شاہد مدنی صاحب، آپ نے قربانی کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائی کی، کس طرح کا جانور خریدنا چاہیے، کس طریقے سے اس کے حصے ہونے چاہیے، کہاں سے یہ قربانی شروع ہوئی. ہمارے ناظرین کی آپ نے رہنمائی کی، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.